गाना, जंग और थप्पड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तज़किया तक। 4 या 5 अल्फाज का आज मैंने चुनाव किया है जो इस वक्त बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर उसकी गूंज है। वो ये कि नाच गाना, जंग और थप्पड़। वो इस तरह से कि खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोशिश की कि वाशिंगटन के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर जो एक ईस्ट विंग की जगह जो थी, जो डिमोलिश कर दी गई थी, वहां पे वो बॉल रूम बनाए। बॉल रूम नाज़रीन कहते हैं उस जगह को है जहां पे सोशल गैदरिंग्स होती हैं, जहां पे डांस पार्टीज होती हैं। और $400 मिलियन का ये प्रोजेक्ट ट्रंप साहब की ख्वाहिश के मुताबिक डाला गया, जिस पर एक नेशनल हेरिटेज है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने पिटिशन डाली कोर्ट के अंदर कि ये जो है ये बजट का गलत इस्तेमाल है और लिहाजा कोर्ट रोके। और कोर्ट ने रोक भी दिया और कहा कि जब तक कांग्रेस जो है इस पर आपको ब्लेसिंग ना दे, यानी है कि वो अप्रूवल ना दे, जो कांग्रेस की पार्लियामान है, तब तक ये बॉल रूम नहीं बन सकता। जिस पर ट्रंप साहब ने फरमाया कि ये जो है, जिन लोगों ने ये पिटिशन डाली है वो ल्यूनेटिक्स है। ल्यूनेटिक्स का मतलब क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा, जिनका जहनी तवाज़ुन सही नहीं होता। बहरहाल जिनके बारे में ये शक है कि जिनका खुद से जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उन्होंने किसी और के बारे में ये बात की। उन्होंने कहा है कि ये बॉल रूम मेरी लेगेसी है, ये मेरा विरसा है जिसके जरिए से आप मुझे याद रखेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को शायद नाच गाने से ज्यादा गालिबन जो उनकी जंग के हवाले से जो मुख्तलिफ चेंजिंग स्टेटमेंट्स हैं उस पर उनको याद रखा जा रहा है। कल उन्होंने तकरीर की, फॉर द फर्स्ट टाइम एड्रेस किया अपनी अमरीकी कौम को। 20 से 25 मिनट का ये खिताब था। उन्होंने कहा था कि जंग में हमने बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं, जिस पर जो उनके इको चेंबर्स के लोग थे, यानी ये जो उनकी वाह वाह तारीफें, तकल्लुफ में सारी बातें करते, उनकी तारीफें की उन्होंने, वाह वाह बहुत आपने अच्छी तकरीर की। और उन्होंने कहा कि हमने जो है ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव कर लिए हैं, लेकिन उन्हें टाइम लाइन नहीं दी कि जंग कब खत्म होगी। लेकिन रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए उससे पहले, जैसे मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, ट्रंप 1 घंटे पहले कोई और बयान देते हैं, 1 घंटे बाद कोई और बयान देते हैं, सोने से पहले कोई और बयान होता है, सोने से उठने पे सुबह के वक्त उनका बयान कुछ और होता है। बहरहाल तो रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाँ, हम निकल जाएंगे जंग से पहले, लेकिन हम स्पॉट हिट्स करेंगे। यानी ये स्पॉट हिट्स का मतलब ये होता है कि हम कुछ एरियाज में आके जब भी चाहेंगे एंट्री मार देंगे, इसराइल का हम साथ दे देंगे आके। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये तो कह दिया कि फिलहाल जंग जो है खत्म नहीं हो रही है और बहुत ही हम हार्ड एंड डिसाइसिव ब्लोज ईरान को देंगे। और अभी इन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे कहा है कि ईरान देख ले कि जिस तरह से हमने इनके जो ब्रिजेस हैं, गालिबन तेहरान के अंदर एक ब्रिज है जो कि एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे उन्होंने हमला किया, उसकी तस्वीर दिखाई कि देखिए ये हम कर देंगे अगर आपने हमारे मुतालबात नहीं माने। और कल ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि मसूद पज़ेश्कियान साहब जो कि ईरान के सदर हैं, उन्होंने उनसे रब्ता किया, सीज़फायर की बात की, ईरान ने उसकी नफी कर दी है। ईरान ने कहा कि ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है। ईरान अभी भी कह रहा है कि हम अमेरिका से गुफ्तगू नहीं करेंगे। साथ साथ ये भी कुछ खबरें हैं, कुछ जराए की खबरें थी कि पाकिस्तान ने यह प्रपोजल दिया था दोनों को, अमेरिका को, ईरान को, कि वो वक्ती तौर पर सीज फायर कर लें, जंग बंदी कर लें, जिस पर अभी तक दोनों ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है। और ईरान का यही कहना है कि ईरान ने हमेशा ये बात रखी है कि हमारे साथ 2 दफा जो है बैक स्टैप किया गया है मुज़ाकरात के अमल के दौरान, अमेरिका और इसराइल हम पे हमला किया, तो किस चीज की गारंटी मांग जाए। तो अब जो मैं ईरानी सहाफियों को सुन रहा हूं, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे आ रहे, ईरान is looking for a lengthy war that may continue for 6 months। ये 6 months का ईरान के अंदर का एक है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नवंबर तक ये जंग जा सकती है, जो कि ईरान के असेसमेंट। हम तो चाहते हैं पहले खत्म हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी मुझे लगता है ये कि कंफ्यूजन का शिकार है। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि थप्पड़ की गूंज, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेटो अलाइंस को थोड़ा सा जो है उनको नर्वस करे, उनके असाब पर हावी हो। उन्होंने एमेनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनका एक हवाला दिया, एक व्हाइट हाउस ने ये वीडियो डाली यूट्यूब के अंदर, फिर बाद में हटा दी। उन्होंने कहा कि मैक्रोन का साथ एक वाकया हुआ था कि उनकी बीवी ने उनके साथ एक थोड़ा सा जो सलूक अपनाया था मुबैना तौर पे। जब आपको याद होगा मई 2025 में एक वीडियो आती है जिसमें एमेनुअल मैक्रोन गालिबन एक प्लेन से उतर रहे हैं, मुबैना प्लेन पे थे, प्लेन से उतर रहे हैं, तो साथ में देखा गया कि उनकी बीवी ने उनको पुश किया या चेहरे पे कहीं हाथ मारा, जिस पर आज एमेनुअल मैक्रोन का बयान आया है कि ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई, ये ना कोई खूबसूरत है, इट्स नॉट एलिगेंट एंड इट्स नॉट अप टू दिस स्टैंडर्ड। तो उन्होंने ये बात कर दी, उन्होंने कहा कि संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ट्रंप साहब को गुस्सा है कि नेटो उनका साथ क्यों नहीं दे रहा अपना हुर्मुस को खिलवाने के लिए, जिस पर नेटो ने कहा कि भाई हमारी जंगी नहीं है। फ्रांस ने कह रहा है हमारी जंग नहीं है, ये जंग आपने खुद शुरू की है। बाय द वे इसी हफ्ते यूनाइटेड किंगडम जो है वो 35 ममालिक का इजलास बुलाने वाला है कि अपना हुर्मुस को कैसे खुला जाए, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। और एक असेसमेंट ये आई है कि फरवरी से ज्यादा मार्च के अंदर, बल्कि अप्रैल के अंदर जो है, मार्च में जंग शुरू हुई, अप्रैल के अंदर जो है ज्यादा डबल हो जाएंगी कीमतें, जिसका नुकसान बहुत हद तक दुनिया को होगा। स्टॉक इस वक्त जो है वो रैली कर रहा है।
اور اس وقت جو ہے اس کے اندر بہت مسائل ہیں. آئل پرائسز جو ہیں وہ فلکچویٹ کر رہی ہیں, ولیٹائل ہے, اس سے اکانومی امپیکٹ دنیا بھر کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. ساتھ ساتھ ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ, یہ ڈیولپمنٹس تو اچھی نہیں تھی, تو میں نے آپ کو ایک پورا ایک تبصرہ دیا, لیکن ایک اچھی ڈیولپمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اورومقی کے اندر, اورومقی چین کا ایک ناردرن حصہ ہے, وہاں پہ کل مذاکرات ہوئے ہیں افغانستان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے. افغانستان کی طرف سے 6 ان کے نمائندے گئے تھے اور پاکستان کی طرف سے بھی نمائندے گئے تھے. کون گیا تھا اس پہ کوئی نام تو نہیں آیا, لیکن آج فارن آفس نے یہ کنفرم کیا ہے, جو اندرابی صاحب ہے جو کہ فارن آفس کے اسپوکس پرسن, انہوں نے اپنی ویکلی پریس کانفرنس کے اندر اپنی جو پریس بریفنگ وہ دیتے ہیں ہفتہ وارانہ, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم نے افغانستان سے کہا ہے کہ آپ کو ویریفائبل میکانزمز جو ہے اپنے دکھانے ہوں گے کہ آپ جو ہیں افغان طالبان کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. ایک اسسمنٹ آئی ہے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر 35% جو ہے دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے, اور کیجولٹیز جو کہ فروری میں 500 زیادہ کراس کر گئی تھی وہ مارچ میں 300 پہ آ گئی ہیں. تو لہٰذا یہ جو پاکستان نے آپریشن ضرب الحق جو غضب الحق جو ہے لانچ کیا ہوا ہے, اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے یہاں 35% جو ہے دہشت گردی میں کمی آئی ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے اپنے ناظرین کو بتایا. اب کیا ہونے والا ہے, یہ ساری چیزوں کو ہم کنیکٹ کر کے بات کرنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ, میں آؤں گا اپنے مہمان کی طرف. اس وقت خواجہ آصف صاحب نے رپلائی کیا ہے راجناتھ سنگھ کو, اور اس وقت آپ سوشل میڈیا ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیجئے, کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں, ہمارے چینل نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ انڈیا جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کرنے کے لیے پھر سے پہلگام کی طرح جو ہے وہ جاری ہے. اور راجناتھ سنگھ جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں انڈیا کے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے الزام لگایا ہے, جو الزام انڈیا ہمیشہ لگاتا رہتا ہے, کہ پاکستان جو ہے مشرق وسطی کے کرائسس کا سہارا لے کے کوئی انڈیا کے اندر کس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں, جس پہ آج خواجہ آصف صاحب نے ان کو پہلگام واقعہ یاد دلایا کہ ابھی تک پہلگام واقعہ جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے ایک منہ پہ تماچا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت وہ نہیں دے پائے, وہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا, اور دنیا بھر نے اس کو, ان کے بیان کو اس کی کوئی حیثیت نہیں لی کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ کراس بارڈر ٹیررزم تھی. بلکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سمجھیے, اور کوئی بھی 2 نیوکلیر ممالک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے درمیان جنگ ہو, ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا, اور یہ ڈراسٹک اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہی از کمنگ آفٹر سو مینی ڈیز ان مائی پروگرام, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد علوی صاحب, ڈیفنس ایکسپرٹ ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ کا نیوز کانفرنس, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کل کا خطاب جو تھا, اور پھر اس سے پہلے جو روئٹرز کا خطاب تھا, اس کے اندر مختلف باتیں تھیں, لیکن آخری بار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہی آئی ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا ٹرپ پہ اپنا ایک میسج پوسٹ کیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی, اور تہران کا انہوں نے برج دکھایا کہ وہ تباہ ہو رہا ہے, اور وہ پھر سے دھمکا رہے ہیں ایران کو, ساتھ ساتھ وہ یورپ کو بھی ناراض کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو اب اپنی آئسولیشن کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ نے جو لونیٹکس والی بات کی تھی نا, اس میں ایڈ کر دوں کہ ان کے الیکشن سے پہلے 37 سائیکیٹرسٹ نے امریکہ میں ایک بیان دیا تھا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے, ان کو پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کتنے قابل سائیکیٹرسٹ تھے, آج ہمیں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے. اور دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, دیر آر فیو فیکٹ. ایک فیکٹ یہ ہے کہ یہ اس وقت دنیا کے سب سے پاورفل ملک کے سب سے پاورفل پریزیڈنٹ ہیں, کیونکہ ان لائک یورپ جس میں پرائم منسٹرز کے پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی, امریکہ میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور بہت ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں فکر میں ڈالتی ہے, کیونکہ ان کی جو ذہنی حالت ہو گئی ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہر حال میں جو بھی یہ آپشن اپناتے ہیں, ان کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ اینڈ پہ ان کی ڈیفیٹ کی پرسیپشن ہی بنے گی. اب اس پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے یہ 2 طریقے اختیار کر سکتے ہیں, جو ان کی تقریر سے بھی اندازہ ہو رہا ہے اور باقی لوگوں کی باتوں سے بھی. بلکہ ایک مجھے چیز یاد آئی, میں ضرور بتانا چاہوں گا. آپ نے پیٹ ہیگسیت کی سنی پریس کانفرنس, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سنی, بٹ کبھی آپ نے اس کے مقابلے میں ایرانین فارن منسٹر کی سنیں یا ان کے پریزیڈنٹ کا لیٹر دیکھیں, کتنا فرق ہے. ایک طرف ورلڈ لیڈر وہ لگتے ہیں, اور یہاں پہ یہ عجیب جوکروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ's آپشن 1 جو ہے, جو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے 2-3 ہفتے میں جنگ موسٹ پرابلی دنیا کے حالات کی وجہ سے ختم کرنی پڑے گی. سو واٹ یو کین ڈو از کہ یہ اس جنگ کو اب ٹیپر آف کرتے جائیں, اس کو کیلیبریٹ کر کے آہستہ آہستہ ختم کریں. یہ آپشن میں ان کو دشواری کیا پیش آئے گی؟ دشواری یہ پیش آئے گی کہ ایران اس بیٹ کو اتنی ایزیلی لے گا نہیں. سو وہ اس کو اس طرح سلو کیلیبریٹ کرنے نہیں دے گا, کیونکہ جتنا اس کا نقصان ہو چکا ہوا ہے, اب ظاہر ہے اس کو اپنا سکور سیٹل کرنا ہے, اور اس کو ایران از ناؤ اسمیلنگ اے بلڈ.
دوسری آپشن جس کی لائکلیہڈ اب زیادہ ہے، اس کی لائکلیہڈ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اسرائیل کی خواہش پہ ہوگی. وہ بھی 2-3 ہفتے کی کیمپین ہوگی، بٹ دیٹ ول بی ویری ڈسٹرکٹیو کیمپین. اس میں ان کی اب کیا خواہش ہوگی کہ ان کو یہ تو نظر آ گیا ہے کہ جتنے نون میزائلز کے سٹوریجز تھے یا فیکٹریز تھیں وہ تو انہوں نے نشانہ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود ایران بہت کچھ بچا گیا. اب یہ اس کی اسرائیل کی خواہش پہ انڈسٹریل کیپیسٹی کو تباہ کریں گے. صحیح. انڈسٹریل کیپیسٹی میں یہ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے اور واٹر کی طرف نہیں جائیں گے. واٹر سے تو خیر فرق نہیں پڑتا، ایران کا صرف 3% واٹر ہے ڈیسلینیشن پلانٹ سے. یہ جائیں گے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا تھا برجز پہ، یہ جائیں گے فیکٹریز پہ، یہ جائیں گے آرمامنٹ فیکٹریز کے اوپر، یہ جائیں گے سائنٹیفک ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اوپر. یعنی کہ یہ ان کی پروگرس کو جو ایک ایران نے حیران کن دکھائی ہے اس کو سٹال کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان دونوں آپشنز میں انفارچونیٹلی ایران کا ریئیکشن مور اور لیس سملر ہی ہوگا دونوں میں، کیونکہ ایران ابھی اس جنگ کا ٹیمپو سلو کر کے اپنی لیوریج کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا. نہیں، تو وہ وہ وار آف ایٹریشن تو ایران کو بہت حد تک فائدہ دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ایک اور حوالہ بھی دیا، آپ بھی اس سے آگاہ ہیں بہت اچھی طرح، آپ لکھ بھی رہے ہیں اس پہ، یہ جو اکانومک امپیکٹ آ رہا ہے دنیا بھر کے اندر، خاص طور پہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور جیسے ایک اسسمنٹ آئے گی کہ اپریل کے مہینے میں زیادہ بڑھ جائیں گی، تو اس کے جو نقصانات جو ہیں وہ ہم جیسے ممالک جو کہ اپنے آئل کو امپورٹ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی خبریں آ رہی ناظرین کہ ہو سکتا ہے سمر کے اندر یعنی گرمی میں جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھر مہنگائی کے معاملات ہیں. الوی صاحب, وی آر ان اے فکس, رائٹ ناؤ وی آر فائنڈنگ some doable solutions, but it is not going to happen unless the United States of America decides itself that it is coming out of the war. مطلب ہم ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں, میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آخر میں فیصلہ امریکہ کو ہی کرنا ہے. جی ہاں, لیکن یہ بتائیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل یونیلیٹری ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ دے ول گیٹ آؤٹ آف دس وار, تو لوزر کون ہوا؟ لوزر ان اے سینس ایران ہو گیا. پرسپشن ڈومین میں تو چلیں اس نے یہ جنگ جیت لی, ٹھیک ہے, ساری دنیا واہ واہ کرے گی, لیکن 94,000 اس کے وہ کہہ رہے کہ ہاؤسنگ یونٹس تباہ ہو چکے ہوئے ہیں, بے شمار اس کے بحری جہاز, مطلب اس کی تباہی پھر چکی ہوئی ہے. ایران کو اب اس جنگ کو اس سٹیج پہ اگر یہ یونیلیٹری روک لے دیتے ہیں تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بیکاز ایران نے تو اب جیوگرافی کو ویپنائز کرنا ہے. اب یہ جو ایک کانسٹنٹ یہ ایک یہ اسٹیبلٹی کا ٹیکس ہوگا یہ ہرمز اس ریجن کے اندر فیوچر میں, اینڈ ایران ول ڈو اٹ. اس لیے کہ ایران کو اگر یہ اسی طرح نکل جاتے ہیں جنگ سے تو وہ گارنٹیز بھی نہ ملی, کیونکہ یہ تو 6 مہینے بعد پھر اپنے انٹرسپٹر میزائل بنا لیں گے, پھر کر کے اگین یہ ایران کے اوپر یہ حرکت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ ایران کی وجہ سے انہوں نے ہزیمت بہت اٹھائی ہے دنیا میں. سو دیٹ مینس کہ یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, دیکھیں ٹرمپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں, لیکن شاہد صاحب آپ کے تجزیے میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایران کو بھی ایکسیپٹیبل ہو, امریکہ کو بھی ایکسیپٹیبل ہو, کیونکہ اس وقت ٹرمپ کا مسئلہ غالباً پریسٹیج پہ آ گیا ہے, وہ اپنی پریسٹیج پہ لے رہے ہیں, اپنی ایگو پہ غالباً لے رہے ہیں, اس سے وہ باہر نہیں نکل رہے. تو ایسا کیا حل نکالا جا سکتا ہے کہ دونوں اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو, یا جو ان کے ووٹرز ہیں یا عوام ہیں, ان کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیے ہم نے یہ اچیو کیا ہے, اس میں کیا ایسی سولوشن نکل سکتی ہے؟ میں نے اس پہ بڑا سوچا ہے, لوگوں سے بڑی ڈسکشن کی ہے, ہم اسی کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ جتنا آپ اس کو سوچیں اتنا ہی آپ بھول بھلائیوں میں جاتے ہیں, کیونکہ ون ون سچویشن نہیں مل سکتی جو آپ بات کر سکتے ہیں. ایک پارٹی ایسی ہوگی جس کو خاک چاٹنی پڑے گی, مطلب تینوں پارٹیز, اسرائیل بھی ہے نا, وہ اگر گلف کو نہ بھی ایک پارٹی سمجھیں, بیکاز گلف تو ان اینی ویز اے لوزر چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو یہ ون ون سچویشن نہیں مل سکتی ہے. اسی لیے اگر ون ون ہو سکتی ہوتی تو یہ ہو چکی ہوتی ہے. دیکھیں میرے خیال میں 15 دن پہلے ٹرمپ صاحب کو احساس ہو گیا تھا, انفیکٹ جب ڈی کیپٹیشن مہم ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے شروع میں دوسرے دن انہوں نے کہا تھا ہم نے IRGC اور ارتش کو تباہ کر دیا ہے, تیسرے دن انہوں نے کہا ہم نے 70 وارشپ تباہ کر دی ہیں. یعنی کہ جتنے یہ اچیو کر سکتے تھے وہ شاک اینڈ آ کیمپین سے انہوں نے کر لیا. ود ان 10th ڈے ان کو جب اندازہ ہوا کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے, عوام نہیں اٹھی جو ان کی سب سے بڑی امید تھی, that is when they started thinking کہ جنگ سے کیسے نکلنا ہے. لیکن اب کمبل نہیں چھوڑ رہا ان کو, اسی لیے انہوں نے یہ مذاکرات کی بات کی, اسی لیے ان کے کہنے پہ مذاکرات کا یہ سارا عمل ہوا. بٹ ابھی آپ نے ہی ذکر کیا تھا کہ یہ جو آفرز ہیں ان کو ابھی اس قسم کی سیز فائر کی یہ ایران ایکسیپٹ نہیں کر رہا. امریکہ تو فوراً کر لے گا,
وہ ہزیمت بھی شاید اٹھا لے گا ٹرمپ، کیونکہ پریشر اتنے زیادہ ہیں اس کے اوپر. نہیں لیکن اس میں یہ لیکن نہیں ہو سکتا، جیسے پاکستان نے کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، آج خبریں بھی اس پہ چھپی ہیں کہ یہ آفر دیا ہے کہ آپ وقتی طور پہ سیز فائر کر لیں. وقتی طور پہ سیز فائر جو ہوگا وہ تو ایران کو مزید ایک لاس میں لے کے جائے گا. ایران کی تو اب دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایران کی لیوریج کیا ہے. ایران کی لیوریج ہے دنیا کی تکلیف، اور دنیا کی تکلیف ایران بتا رہا ہے کہ یہ میری وجہ سے نہیں آئی ہے. آج ایکچولی امریکہ اس مسودے کو جو عمان نے دیا تھا اس کو دیکھ دیکھ کے روتا ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے سنا تھا کہ ایران نے بے انتہا ان کو کنسیشن دے دی ہیں. اب جو نیا مسودہ بنے گا وہ تو ایران اس قسم کی کنسیشنز تو لے گا. تو یہ وقتی سیز فائر بڑی اچھی چیز ہے. وی آل ڈیزائر، ہمیں پسند نہیں آ رہا، دکھ ہو رہا ہے جس طرح ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. ایران کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اس کو یہ سوٹ نہیں کرے گا. اس کی جو لیوریج ہے، دنیا تڑپ رہی ہے اور پریشر ڈال رہی ہے، اور گلف کو جو اب احساس ہو رہا ہے ان اڈوں کے بنانے کا، یہ احساس تو پھر ختم ہو جائیں نہیں گے یہ کبھی. احساس ہو گیا ان کو آپ کے نزدیک؟ احساس تو ضرور ہوا ہے، جائیں گے نہیں اڈے کہیں بھی وہ، بیکاز ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کافی لوگوں سے اس میں اختلاف بھی ہوتا نہیں ہے وہ. کچھ اس میں متضاد اطلاعات بھی ہیں، کچھ مغربی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم زیادہ اس میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ سینسیٹیو میٹرز ہیں، کہ کہیں نہ کہیں پش ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ امریکہ کو، کہ ایران کے حوالے سے. لیکن کچھ اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب نے کال کی محمد بن سلمان صاحب کو، جو کہ سعودی عرب کا کراؤن پرنس ہیں، ان کو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم جو ہیں جنگ، اب ان کو کانفیڈنس میں لیا. یہ وہی ٹرمپ ہے جو 4 روز پہلے نازیبا زبان استعمال کر رہے تھے کراؤن پرنس کے لیے، اور اب جو ہے وہ ان کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سعودی عربیہ نے بھی بہت ہی بہترین کردار ادا کیا ہے کہ اس جنگ میں شمولیت انہوں نے اختیار نہیں کی؟ لیکن اس پہ میں کریڈٹ پاکستان کو دوں گا، اوکے. لیڈرشپ کو دوں گا، ان سینس کہ پاکستانی اور ٹرکس نے یہ بے انتہا کوشش کی، اس میں کامیاب ہوئے کہ یہ عرب و عجم کی جنگ نہ بنے. انہوں نے کنونس کیا سعودیہ کو اور باقی لوگوں کو کہ یہ کچھ اٹیک مزاحدہ کروائے ہیں آرامکو پہ. اور آپ کو یاد ہے کہ جی جو بالکل. سائپرس میں بھی اٹیک ہوا تھا تو برٹس نے کہا کہ یہ ایران کی طرف سے نہیں آیا ہے. سو یہ اس میں کریڈٹ کچھ ہمارا بھی ہے، بیکاز آبویسلی یہ جنگ ہر لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ تو، اور سعودیہ کا آبویسلی بہت اچھا، سعودیہ نے بڑا ایک مدبرانہ بالکل. کردار اس ساری جنگ میں کیا ہے، نہ کوئی انفلیمیٹری سٹیٹمنٹ آئی ہیں. لیکن اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ایرانین فارن منسٹر، جیسے میں پڑھ رہا تھا، بالکل. وہ ڈیلی ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بھی بات کر رہے ہیں باقی ممالک کو، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو اٹیک کر رہے ہیں، آپ کے شہروں پہ جو تباہی آ رہی ہے وہ ڈیبریز گرنے سے آ رہی ہے. اگر آپ ان کے ٹارگیٹس دیکھیں، دے آر جسٹ امریکن بیسز. نہیں، اور انہوں نے جو تو ایران کے فارن منسٹر عباس راکچی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکن بیسز کو، امریکن ملٹری کو وہاں سے نکالا جائے، اور سعودی عربیہ کے حوالے سے ان کی طرف سے بہت ہی گڈ جسچر آیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا لیکن ویسے الوی صاحب، آپ کی چڑیا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اپنی چڑیا کا استعمال کرتے ہوئے کوئی ٹائم فریم تو دے دیں کب جنگ ختم ہو رہی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، چڑیا کی بات ہی نہیں ہے میرے خیال میں. یہ دنیا یہ جنگ 1 مہینے سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے. اچھا. اس کے بعد ایک بہت بڑی کیٹاسٹرافی آ جائے گی، ان سینس کہ اس کے بعد اس سے جتنے ڈیمیجز ہو جائیں گے، ہمارے جیسے ملکوں کو بڑی دیر لگ جائے گی ان ڈیمیجز سے نکلتے ہوئے. تو آئی ڈونٹ سی دس وار کنٹینیوئنگ ان دا سیم فارم مور دین اے منتھ. اس کے بعد جو ہے تیل کی سپلائی وہ کھلنی شروع ہوں گی. مطلب اگر نہ ہوئی کسی وجہ سے جنگ اور کسی فارم میں جاری رہی تو ظاہر ہے وہ And جاپان تو نہیں جائے you're گا. also not foreseeing any ground invasion by the US forces. یہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، اگر میں اپنے ملٹری مائنڈ کو یوز کروں تو وہ ایک بڑی یوز لیس سی ایکسرسائز لگتی ہے، بیکاز فورس ڈسپیرٹی ہے. آپ نے جہاں انویڈ کرنا ہوتا تو آپ کو 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے. یعنی کہ ان کے پاس کوئی 30 لاکھ ہوگا تو یہ انویڈ کرنا چاہیے. ان کے پاس تو ایمفیبین اور سارے ملا کے 8,000 ہیں. باقی جن 50,000 ٹروپس کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو سارے گلف کے اندر ڈپلائڈ ہیں آن ڈفرنٹ بیسز. سو دیٹ از گوئنگ اوکے. چائلڈش ڈریم تھا. وہ اوکے. کر سکتے تو بہت پہلے کر الوی دیتے. صاحب، میں آپ کا فائدہ، آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اور ڈیولپمنٹس میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں. آج فارن آفس نے کنفرم کر دیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین ارومقی کے اندر، چین کے اندر جو ہے مذاکرات ہوئے. چین نے یہ کردار ادا کیا ہے اس پر. ابھی اس کی زیادہ ڈیٹیلز ہمارے پاس سامنے نہیں آئی ہے کہ فارن آفس نے وہی ریٹریٹ کیا ہے کہ افغان طالبان کو دہشت گردوں کی سپورٹ روکنی ہوگی. ایک اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ سیکنڈ یہ کہ راجناتھ سنگھ پھر سے اپنے پر تول رہے ہیں پاکستان پر الزام لگانے کے لیے. خبریں آ بھی رہی تھیں کہ کچھ وہ اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہیں گے. ہماری ایجنسیز اس پر بہت الرٹ ہیں. یور کامنٹس؟ میں پہلے دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ انڈیا دوبارہ اس قسم کی وہ جو انہوں نے پچھلی بار حرکت کی تھی وہ کرنے کی سوچ سکتا ہے. وہ اس لیے کہ جو ہمارا ڈسپیرٹی شو ہوئی تھی ایئر بیٹل میں،
وہ جب تک اس ڈسپیرٹی کے کازز اور ان کو ایڈریس نہیں کر سکتا تب تک وہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا، اور فالس فلیگ کر کے پھر پاکستان کے، بیکاز دین اٹ ول بیکم ویری آبویس، اور نہ ہی دنیا اس کے لیے تیار ہے۔ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا سٹیٹس پہلے تو ریجن میں بڑا بری طرح متاثر ہوا، پھر ویسٹ ایشیا میں بالکل وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو، میرے خیال میں یہ بیانات کی حد تک ہی ہے، پاکستان چونکہ ایک فور فرنٹ میں آ رہا ہے تو ان کو تھوڑی سی اس پہ نہیں، اس آگ پہ لگتی ہے۔ فرسٹریشن بھی ہے نا انڈیا کو کہ ان کا جو کردار ہے ڈپلومیسی میں بالکل زیرو ہو گیا ہے۔ جی بالکل، اس کے وہی ذمہ دار ہیں نا۔ جب آپ دیکھیں، جب غزہ کی وار ہوئی تھی تو اس وقت میں ڈیمسکس میں تھا، تو مجھ سے جو وہ سیرینز پوچھا کرتے تھے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ کیوں اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے اور پیلسٹینین کے ساتھ کیوں ہے؟ سو وہیں سے ان کا عرب ورلڈ کے اندر، ان کی پاپولیشن کے اندر تھوڑا سا متاثر ہونا شروع ہوا۔ اور پھر جب آپ جانتے ہیں اس جنگ سے پہلے جب وہ چلے گئے اور انہوں نے شو کیا کہ ہندوتوا اینڈ زائنزم اور ایک ہی چیز ہیں، اور فادر جو ہے وہ، اب وہ فادر اور مدر کا ان کا جو جوک ان کی اسمبلی میں چلتا ہے۔ سو انڈیا ہیز لاسٹ آن آل اکاؤنٹ فار ٹائم بینگ۔ آگے کیا ہوگا وی ول سی کہ گلف جو ہے دوبارہ انڈیا کو کیسے ایمبریس کرے گی، بیکاز وہاں پہ پھر اور اپنے نیشنل چلیے انٹرسٹ یہ آ جاتے بتائیے گا، ہیں۔ جو آپ کا فیوریٹ ایک آپ نے ہمیشہ موضوع رہا ہے، آپ نے ہمیشہ ثالثی کی بات کی ہے، گفتگو کی بات کی ہے پاکستان افغانستان کے مابین، آج تو آپ خوش ہوں گے نا کہ آج دفتر خارجہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان افغانستان کے مابین اورمکی کے اندر۔ جی میں ذاتی طور پہ بہت ہی اس چیز سے خوش ہوں، بیکاز ہم لوگ وی آر لائک بردرز۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ طالبان اور افغان قوم، ان کو ہمیشہ سیپریٹ طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ افغانیوں کے ویوز پاکستان کے بارے میں، بارنگ فیو جن کے ہمیں ویوز نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا جو باہر کے کنٹریز بیٹھے، وہ بہت اچھے ہیں، اور وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب بھی ان پہ مسئلہ آیا ہے، کوئی اسرائیل اور انڈیا نے آ کے تو ان کی مدد نہیں کی، ہمیشہ مطلب 90% مدد تو ہم نے کی ہے، لیکن باقی آپ سب افغان ملا طالبان کے۔ کو تو بھائی نہیں سمجھتے نا سر پاکستان کا؟ ایٹ دا مومنٹ جو ان کا رویہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے دوسری فورسز کے ساتھ، جس طرح انہوں نے سارا ٹی ٹی پی کو انہوں نے شیلٹر دیا ہے، سو دیٹ گوز اگینسٹ آر انٹرسٹ۔ تو میں اس وقت ان کے ساتھ آبویسلی دے آر ایکٹنگ لائک لیکن اینیمی، ان کو آپ تو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، آخری سوال آپ سے، بالکل اچھی بات ہے، میں بھی اس کا قائل ہوں بہت حد تک، اور نہیں، میں چاہوں پاکستان، گا آپ آخری سوال مجھ سے یہ پوچھیں کہ اچھا پاکستان کو ایران سے لیسن کیا لینا چاہیے؟ اچھا That's وہ a بھی آپ more اس پہ important بھی thing at جواب this دے point. دیجیے گا، لیکن دوسرا میرا یہ بھی ہے آپ سے کہ 35% دہشت گردی میں کمی آئی ہے اس ماہ، تو آپریشن کا فائدہ بھی تو ہوا ہے۔ جی بالکل، میں نے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں کیریٹرسٹک چلنی پڑتی ہیں، بیکاز ہم پہلے جب اپنا ریزالو افغانستان کو دکھاتے تھے تو وہ ایک ہاف ہارٹیڈ ہوتا تھا، ہمارے لوگ اس میں مطلب اس کو اچھی طرح کنڈکٹ نہیں کر پاتے تھے۔ ابھی جو ہے وہ سب سٹیک ہولڈرز آن ون پیج ہیں، تو اس لیے اس افیکٹ بھی ہوا ہے، لیکن آبویسلی کنیٹک آپریشن نیبرز کے درمیان میں، کیونکہ میں اس چیز کا بڑا قائل ہوں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے کوئی اور ملکوں کے ریجن کو ایز اے ریجن ڈیولپ ہونا چاہیے، جس میں ہم نے یورپین یونین کی مثال دیکھی کہ دو ہزار سال لڑتے رہے، بٹ دا ٹائم دے ڈیسائیڈڈ تو وہ کس طرح ابھر کے سامنے آئے۔ تو ہمیں بھی فیوچر میں ان لائنز پہ کام کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد علوی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ سے ہم نے امریکہ ایران اسرائیل جنگ اور پاکستان افغانستان کے مابین گفتگو، اور ہندوستان کہ پاکستان کو پھر سے دھمکانے کی کوشش، ناکام کوشش ہندوستان کی، اس پر سیگمنٹ کے ناظرین آج ویکلی ہمارا لاسٹ شو ہے، پھر انشاءاللہ منڈے کو دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حوالے سے، وہ کیا ہوگی اللہ کرے چار اس کے اندر کوئی مثبت خبر آئے۔ تو فار دا ٹائم بینگ انٹرنیشنل خبروں کو یہاں روکتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں ایک بہت ہی شدید درد جو ہم کراچی والوں کو ملتا رہتا ہے، بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔